देखें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वो एक ऑडियो आई है, वो ऑडियो ही आप गौर से सुन लें। लोग हमें कह रहे हैं जी वो मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यार देखें, लोगों का दिमाग बिल्कुल यानी जिसको कहते हैं ना एक कॉमन सेंस भी नहीं है। उन्होंने कब कहा मेरी बात नहीं हुई, वो कह रहे हैं मेरी 3-4 साल पहले तफसीली बात हुई थी, कुछ बातें मुझे याद हैं कुछ नहीं याद। कि बेशुमार ऐसे कादियानी हैं जिनकी वीडियोस और जिनकी तहरीरें इस बात पर शायद है कि वो मुसलमानों की तकफीर नहीं करते हैं, लिहाजा ये तालीक बिल मुहाल नहीं हुआ। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का ये उज़र मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने चंद साल कबल इस हवाले से मेरी बिल्कुल उनसे बात हुई थी, लेकिन तालीक बिल मुहाल ये उन्होंने कहा और मैंने कहा ठीक है ये तालीक बिल मुहाल है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। बाकी तफसीलात 2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। बाकी तफसीलात 2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। बाकी तफसीलात 2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। ये उन्होंने कब कहा कि मेरी बात नहीं हुई है? और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये वाली मैंने कोई बात नहीं की थी, तालीक बिल मुहाल वाली। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं भूल गया हूं, तो सरकार हदीस के रावी हदीसें भूल जाते हैं। सहाबा इकराम में कई ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में अपनी बयान करदा हदीसें भूल गए हैं। बुखारी मुस्लिम में आया, हजरत हसन बसरी कहते हैं जब अनस इब्न मालिक जवान थे तो हदीस शफात हमसे इतनी लंबी बयान करते थे, अब बूढ़े हो गए हैं, शायद उनकी यादाश्त खत्म हो गई है या वो जानबूझ के पूरी हदीस बयान नहीं करते। तो मैं तो नहीं मानता कि जानबूझ के नहीं करते होंगे, जाहिर है कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती हैं, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। और फिर एक बंदा कह रहा है मुझसे बात हुई, दूसरा कह रहा है नहीं हुई, रिकॉर्डिंग दोनों के पास नहीं है, तो फिर आखिरत में फैसला हो जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। मुझे तो पता है कि फोन ही इसी बुनियाद पे आया था कि तूने ये जुमला क्यों बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदे से आधा घंटा बात हो रही है, जिस टॉपिक पे फोन आया उस पर बात ही ना हुई हो। खुद सोचें फिर क्यों फोन आया था, इसी बात पे आया था ना। और फिर उन्होंने अपनी बात को कवर करने के लिए हनीफ कुरैशी साहब ने यह फरमाया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, यानी बरेलवी उलमा में चंद है जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ साथ तकफीरी सोच को छोड़ा है और इत्तेहाद उम्मत के ऊपर वो बात करते हैं। अब उनके अंदर बड़ी टॉलरेंस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो बात कर लें, तो उन्होंने बात अभी भी नहीं की, गोल मोल की। उन्होंने कहा तालीक बिल मुहाल का ये मिसाल बनती नहीं, क्योंकि कादियानियों में ऐसे लोग भी हैं जो हमें मुसलमान समझते हैं। सरकार इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले मुझे बताएंगे आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि तालीक बिल मुहाल ये नहीं बनती। इन प्रिंसिपल जो मैंने बुनियाद रखी है, तालीक बिल मुहाल बनती है कि नहीं बनती। वो असल में क्या कह रहे हैं, वो डुअल जवाब दे रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि तालीक बिल मुहाल तो ये बनती है, लेकिन वो ये कह देंगे तो लोग कहेंगे यार फिर तो ठीक कह रहा है वो नहीं बनना। इसलिए कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब का जो दावा है ना, उस दावे पे कोई पूरा उस तरीके से उतर नहीं रहा। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग मौजूद हैं कादियानियों में जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी भी मानते हैं और हमें भी मुसलमान समझते हैं, लिहाजा ये तालीक बिल मुहाल नहीं बनती। इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर ये मेरा दावा है कि कोई ऐसा मौजूद नहीं है, फिर तो बनती है ना। तो लाएं किसी मुरब्बी से लिखवा के दें मुझे जो कादियानी हो, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वो पैगंबर मानता हो और वो ये कहे कि बाकी लोग मुसलमान हैं। अल्लाह के बंदो कहां बैठे हुए हो तुम लोगों को नहीं पता, जब पार्लियामेंट में ये जुल्फकार अली भुट्टो रहमहुल्लाह ताला के दौर के अंदर जब ये पूरा इशू चला था, पार्लियामेंट में जिस बात के ऊपर पूरा मामला तलपट हो गया था कादियानियों का, उनके रैप को जो मुसलमानों के फिरकों के उलमा थे उन्होंने किस तरह उसको काबू किया था, ये बात कह के कि भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर मानते हैं। अब भुट्टो तो एकदम परेशान हो गया, वो तो समझ रहा था कि ये फिरके ही है जिस तरह बाकी फिरके हैं। तो भुट्टो ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी आप काफिर हैं, आप नबी का जो इनकार कर रहे हैं। इस बात ने भुट्टो का ज़हन बनाया था इस बात के ऊपर कि अच्छा यार ये तो फिर बाकी ये बहुत ही आगे जा चुके हैं, तो इनकी हम तकफीर। जिस बात के ऊपर तुमने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, आज वो बात जब मैं कर रहा हूं तो तुम्हें पिस्सू पड़ गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं मुझे डर लगता है कि मैं तौहीद पे इतनी बात करता हूं, ये गुस्से में आके दो खुदा ना मानना शुरू कर दें। मैं रसूलुल्लाह की इमामत को इतना बयान करता हूं कि ये लोग कहीं खत्म नबूवत का इनकार ना कर दें। इनडायरेक्टली तो किया हुआ है। जाहिर है जब आप चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करेंगे, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करेंगे,
تو آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی تو آپ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے میں، لہٰذا یہ آندہ سے نا یہ اینٹی قادیانی باتیں چھوڑے، ختم نبوت کے اوپر کام کریں. یہ جتنی تحریکیں یہ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگائے گی جس کے لیے وہ اپنے بابوں کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے، ادروائز وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تعلیق بالمحال کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھتا. یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آلریڈی یہ آیت نازل ہوئی ہے لم یلد ولم یولد. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، سمجھانے کے لیے. اس سے بھی بڑھ کے سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا نا تو وہ رہنی میری مخلوق ہی تھی پھر بھی، کیونکہ خالق تو ایک ہے نا. ہاں خالق ایک ہے، الہ بھی ایک ہے. اگرچہ اس خالق اور الہ نے ہمیں بھی جنت میں ایسی کوالٹی دینی ہے جو صرف خدا کی کوالٹی ہے. کیا؟ ہمیشہ کی زندگی. اگرچہ ہماری ادھاری ہے لیکن بہرحال اس حوالے سے تو ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو موت نہیں آنی اور اللہ کو بھی موت نہیں ہے. یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا. اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ ہم اس رب سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیں نہ پیدا کرتا. اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف 60 70 80 سال کی زندگی، اس میں سے بھی سونے کا پورشن اور بچپن کا پورشن نکال دیں تو چند سالوں کی زندگی اسے دے کر ہمیشہ کی زندگی آپ حاصل کر لیں، اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لے، کہ جنت میں آپ کا حکم چلے، جو آپ خواہش کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے. الہ نہیں آپ بنے، اس کے لیے میں نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. الہ نہیں بنے کہ معبود تو نہیں ہے نا. وہ اگلے دن ایک بھائی آ کہہ رہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. منو پہ دس دے جے جنہیں سارے بابے تو ہی پیچھے چک مارے منو پہ تو ہی سکھا دینے، منو آیتاں پہ پیش کر دینے. وہ ہے الہ، معبود، کلی اختیار وہ صرف اللہ ہی کا ہے. وہ جنت میں بھی کلی اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں دیا. ہم اللہ کے مقابلے پہ نہیں ہیں، اللہ کے اختیار سے، اس ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے. نہیں جی وہ جنت میں خواہش کی جائے گی تو ملے گا. کن فیکون کیوں کہہ دیا؟ سرکار آپ تو یہ بات ہی نہ کریں. آپ تو دنیا میں کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو کن فیکون، اللہ تو پھر بھی کن فیکون کرتا ہے، آپ تو کہتے ہیں بابے کن فیکون بھی نہیں کرتے. اس سے بھی اوپر ہے، صرف اشارہ کر دینا. داڑ تلے نٹھو ادھر، چلو. آیا مزہ؟ اچھا. تو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے. لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ کوئی ایک مردہ زندہ کر دے. نہیں، ڈائریکٹ آپ کہتے تھے زندہ ہو، کن فیکون. اگرچہ یہ لوگ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہی سٹیٹس دیے ہوئے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، جو سر تپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. یہ تو عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کم باذن نہیں کہا تھا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. ہم تو کم باذن اللہ کے ساتھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اس واقعے کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کم باذنی تو ویسے ہی چھوڑ دیں، وہ فراڈ ہے. تو
اسی لیے میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں نے کہا تھا ہمیشہ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا تو آپ نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں اور پھر بتانا ہے شرعی فتویٰ کیا لگتا ہے. کوئی بھی نہیں لگتا. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی جو بات کی تو الحمدللہ ہم سے زیادہ کون ختم نبوت پہ کام کرے گا. باقی صرف اینٹی قادیانی ہیں, ہم تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں. اصل ختم نبوت کے مجاہد تو ہم ہیں کہ ہم نے نہ چشتی رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا نہ اشری رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا. پارٹی سے مراد وہ ہے کہ جو اس کا دفاع کر رہی ہے مناظروں کے اندر. کل تک تو مناظروں میں دفاع کرتے تھے, آج کہتے کتابیں چینج ہو گئی ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو پھر کس نے بتایا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہوئی ہوئی ہیں, اس کو نہ مانو؟ کوئی مجدد آیا ہوگا, وہ لب کے دن ہے منو, ٹائم قیامت تک ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ جو اعلیٰ حضرت نے تو نہیں. اعلیٰ حضرت سے بھی میں نے ثابت کر دی ہے سبع سنابل میں. چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبع سنابل. وہ فارسی میں چھپی ہوئی ہے, اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. اندازہ کریں آپ یہ لوگ مطلب کس کس لیول پہ جا کے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا چیلنج اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کبھی کوئی قادیانی جو غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر مانتا ہے وہ آپ کو مسلمان مانے گا ہی نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ صرف قانوناً کہہ رہا ہے, جس طرح قانوناً بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, اصل میں نہیں مانتے. اصل وہی ہے جو اسام الارمین میں لکھی ہوئی ہے, اصل وہی ہے جو المحند المفند میں لکھی ہوئی ہے. باقی لیپا پوتی کرنے کے لیے تو آپ جو مرضی کریں. اللہ کے بندو, جن لوگوں نے شیعہ کا قتل عام کیا پاکستان میں, دیوبندیوں کی جن جماعتوں نے, ان جماعتوں کے امیر ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ساری ویڈیوز نعرے موجود ہیں, ٹوائلٹ پہ ان کی چاکنگ کرنا موجود ہے. لیکن نہیں, حوالات نہیں ہے نا, کیونکہ ضرب عزب رد الفساد اور FATF حافظہم اللہ اجمعین اہل زندہ نے نا, اہل فوت نہیں ہوئے, نہیں تو میں کہتا رحمہ اللہ اجمعین. تین نہ ہوتے ہیں, ضرب عزب رد الفساد اور FATF, یہ ان کی برکات ہے. ادروائز آپ سوچے بھی نہ کہ یہ ابھی بھی نجی محفلوں میں وہی کچھ ہے, جمعے کے خطبوں میں وہی ہے, ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کی لیپا پوتی کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے, اللہ کے بندو ان پرنسپل چیزوں کو دیکھا کریں. ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ دی ہیں. آپ کی مرضی آپ قبول کریں, آپ کی مرضی آپ نہ قبول کریں. لیکن اگر آپ شرعی حکم بیان کریں گے پھر شرعی حکم کے لیے ایک اصول وضع کرنا ہوگا, اور اس اصول کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگے گا. خود انیف قریشی صاحب کی تو ویڈیو ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا, تو اس پہ اسلام کا حکم لگے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو, آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب محمد, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. اور جس کی بات میں 100 کے 100 مطلب اسلام والے ہوں, اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے, اس کی طرف کفر منسوب کر کے, یعنی کہ یہ ناچیز, کیونکہ اس نے نا منجی ٹھوکی ہے. میں کوئی بات کروں, یہ کیا ہو گیا جی صاحب نے یہ کہہ دیا, اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایک بات ایسی نہیں نکلی. ورنہ تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے نہیں تھا پکڑ لینا. یہ تیسری بار جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا ہے بندہ, اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے, ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے.
اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے, ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کریں, تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں. تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے اس سسٹم کے, چندے کھائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو, اپنے بابوں کو چھوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا. وہ بینیفیشری تھے جی, بابا پال رہے جی لاہورش بہ کے اتنے لوگوں کھوا رہا, اور بابا نہیں پال رہا, وہ تھوڑے چندے پال رہے ہیں. آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تمہیں کتے پھرتے ہوئے نظر آن گے, صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا. چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ, چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہے. اللہ سے ڈر جاؤ. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر, ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. وہ بات کرنے والی کریں یار, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, ان پرنسپل دیکھا کریں, قرآن و سنت کے دلائل, دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے, بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ قومے میں چلے گئے ہوئے ہیں. کسی وقت اطلاع آ جانی ہے. جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا, انہاں دی میڈیکل ڈیتھ تے ہو چکی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا جی, کوئی حالت دنیا کا ہر بندہ, میں حیران, میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وہابی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کو بنا دے. یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں, کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دیوبندیوں کے حاکمیں تو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے, خادم رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں نا, خلاف بھی کو سنے نے کلپ نہیں. ادھر بریلویوں کو دیکھیں, یہ خلاف کلپ بنا کے بتائیں, سارے میرے خلاف. ایک شیعہ بچے تھے لیکن اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں, گالیاں تک نکالی آ کے مجھے. تو یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. بڑھاؤ. اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں, نہ سرکار. جس طرح آپ کو حسین کا تعارف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے, حسین بہادری کی علامت ہے, مظلومیت کی علامت نہیں ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سمیت اس طرح 3 بر اعظموں سے ٹکرا جائے؟ آپ نے بس رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بیچارہ کوئی مظلوم بابا ہے ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بچے بھی قتل ہو گئے, اس کو بھی قتل کر دیا گیا, وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے. اسے تو پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. بہادری کی علامت ہے. لہٰذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا, ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو اس طرح کا وہم بھی نہ آئے, پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں آئے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا منہ توڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کو پریشان ہو رہا ہوں, نہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کے اختلافات بھول کے ادھر آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے ساڑھی منجی ٹوک گئی. اور یہ میں چیخو پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں اور ان سے میں کہوں گا اور بڑھاؤ. ہاں کیونکہ میری بیٹری چارج آپ لوگوں کے کلپ سے ہوتی ہے. ہاں میری خوراک ہے یہ کلپ, جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال نے منجی ٹھوکی ہے نا, کیسا اون بھی نکلے آتے آئیں بھائی شاہیں کر دے, وہی گلاں کر دے جیڑی پہلے میں جواب دے چکے ہیں. لیکن دیکھ لیں بے عزت ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں عمار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بنایا ہے, میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے نا وہ میرے کلپ لگا, وہ ایک ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہ ہے, آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیئر کی ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہاں صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے گیا تھا, یہ دیکھ لو کلپ. ٹھیک ہے, صلو علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.